इंडिया ने अभी तक सबक सही तरह सीखा नहीं, और सबक सीखने के बाद अब आप दोबारा से ड्रोन्स भेज रहे हैं जिनके ऊपर के मिसाइल और वेपन्स भी लग सकते हैं। क्या हमारे पास इस तरह की ड्रोन्स हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी है? ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हर मुल्क के पास है, तो ये पाकिस्तान के पास भी हैं। हमने अभी तक दो पावर्स विद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की इस तरह की जंग देखी नहीं है। वी डोंट वांट वॉर एट ऑल। क्या एक इलेक्शन जीतने के लिए उसने अपनी पूरी मुल्क, पूरे कौम और पूरे एसेट्स को दाव पे लगा दिया? जब राफेल लिया, मैं एज अ प्रोफेशनल आपको बता रहा हूँ, आई वाज शेकी कि यार ये तो बहुत टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी इन्होंने ले ली। JF-17 एक बहुत पोर्टेंट चीज बन गई। देयर इज नो मशीन बेटर देन an F-16। उनने अपने एयर स्पेस के अंदर से फायर किया था। कल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी ने भी उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया। It forced them to fly those white flags. Is it a small thing? अभी नंदन चाय पीने जब बेचारा आ गया यहाँ पे, चाय उसको सर्व की गई, तो इन्होंने कहा भाई अंदर अब ना जाना, वो चाय कम वक्त देते तो हैं बट बाद में चाय के पैसे बड़े महंगे ले लेते हैं। कुछ दिनों पहले उनके एक वाइस चीफ को सैक किया जी, तो उसने कहा कि राफेल एयरक्राफ्ट इज ऑपरेशनली नॉट रेडी, हमारे पायलट्स आर ऑपरेशनली नॉट रेडी। 3 राफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29. Is that what we? Absolutely. हिंदू कभी इंसानियत की तरफ नहीं आ सकता। You must respect your Pakistan Air Force. अभी तो हमने बहुत से मिसाइल यूज ही नहीं किए। अभी तो फतह अब्दाली और ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये तो हमने अभी दिखाए भी नहीं। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Air Marshal Arshad Malik is with us today. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें दोबारा टाइम दिया। सर अभी कुछ अरसा पहले ही अभी कॉन्वर्सेशन चल रही है, 12 ड्रोन्स आए, आई बिलीव देयर कॉल्ड हेरप ड्रोन्स, कराची में, डिफरेंट पार्ट्स, पिंडी में। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये ड्रोन्स हम एयर डिटेक्शन क्यों नहीं कर सकते इनकी, हम इनको बॉर्डर पे ही क्यों नहीं गिरा पा रहे? Shahan, thank you very much once again for having me here. It's always a pleasure to be with you because हमारी बात हमेशा कैजुअल स्टाइल में होती है, to be in a passing responsive statements in a casual manner, which is good. मेरा ये ख्याल है कि इंडिया ने अभी तक सबक सही तरह सीखा नहीं है। जो वॉर हिस्ट्री और जो उनकी वॉर फ्रेंजी माइंडसेट है, इट इज़ नॉट गेटिंग सॉर्टेड आउट, हालांकि हो जाना चाहिए था। ये कुछ तुक बनता नहीं था कि आपने एक दफ़ा इतना बड़ा स्टेप लिया और आपको हजीमत उठानी पड़ी, और उसके साथ आप दोबारा इसी किस्म के एक्शंस कर रहे हैं विच आर काइंड ऑफ प्रोवोकिंग एंड यू आर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल लाइंस which is an act of war, and that's not the right situation in your case, because आपने पहले प्रोवोक किया, फिर एक्ट किया, फिर आपने दुनिया को ये कहा कि हम आ रहे हैं, और डिस्पाइट के रिस्ट्रेन किया जा सकता था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था जिसको आई एम श्योर आप पॉलिटिकली और ज़्यादा असेस कर सकते हैं। उसके बावजूद उन्होंने एक्शन लिया और उसका उन्हें सबक सीखना पड़ा, और उस सबक सीखने के बाद अब आप दोबारा से इस तरह के जो ड्रोन्स भेज रहे हैं जो कि जिनके ऊपर के मिसाइल और वेपन्स भी लग सकते हैं। डिटेक्ट क्यों नहीं होते? 2-3 वजूहात हैं। पहले तो इनका RCS या रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया इतना कम होता है कि वो आम रेडार के ऊपर या वो नहीं आते। दूसरा, इनकी हाइट इतनी लो की जा सकती है कि रेडार उतना लो देख नहीं सकते। तीसरा, ये जिस एरिया में से आते हैं उसके ऊपर दूसरी रेडिएशन डिस्टर्ब करती हैं जो रेडार पिक कर रहा होता है रेडिएशंस को, उसकी वजह से ये भी स्लिप हो जाते हैं। फिर आई बिलीव कि इनमें से कुछ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है जिसकी वजह से भी डिटेक्ट नहीं होते। सो दीज आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से ये आ जाए। फिर ये वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये यकीन है कि ये जब जिस कॉरिडोर से आते हैं उस कॉरिडोर में 100% लिट अप एरिया भी नहीं होता कि आप कहें कि 100% वी आर कैचिंग एंड वी आर वॉचिंग एवरीथिंग, वो भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये पेनिट्रेशन या स्नीक इन हो सकते हैं। तो ये वो चंद वजूहात हैं जिस वजह से ये जो ड्रोन्स हैं, ये जितना मुझे समझ आती है इजराइल के पास हैं, चाइना के पास हैं, क्या हमारे पास इस तरह की ड्रोन्स हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी है? शान, वॉरफेयर बड़ी चेंज होगी, ख़ास तौर पे एरियल वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट, उसका डॉक्ट्रिन, उसकी स्ट्रेटजीज़ और उसकी ऑपरेशनलाइजेशन अब बहुत चेंज हो चुकी है। आपने यूक्रेन में देखा और आपने पढ़ा भी होगा कि ईरान के ड्रोन्स बड़े मशहूर हो गए
کہ ایران کی ٹیکنالوجی بہت بہت پاپولر ہے. یوکرین وار میں بھی ہم نے دیکھا. پھر یہ آپ نے جو غزہ وار ہوئی ہے, غزہ وار کہیں یا جو بھی اس کو آپ ایکشن کہیں, اس میں بھی کائنڈ آف ڈرونس نے آپ کو ایک ہیوک کریٹ کر دیا. سو اب وارفیئر از چینج, اور یہ ڈرون ٹیکنالوجی ہر ملک کے پاس ہے. اب وہ اس کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے کہ از اٹ اے اسٹیلتھ, از اٹ دیٹ اٹ از ٹیکنگ کیرنگ ویپنز, اور how long it can go, how huge it is, what altitude it can go, how long it can loiter. تو یہ پاکستان کے پاس بھی ہیں. چائنا تو بہت پرانا اس فیلڈ کا کھلاڑی ہے, اور امریکہ, چائنا, فرانس اور یہ باقی ملک. تو سو میں سو کہ ابھی الحمدللہ پاکستان نے بھی ڈرون ٹیکنالوجی میں, اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ پاکستان ایئر فورس نے ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانسمنٹ کی ہے, اور ہم نے اپنے دوست ملکوں کے ساتھ مل کے اس پہ کافی عرصے سے کام کیا ہوا ہے. اور ناؤ وی آر آلسو ایٹ اے اسٹیج ویئر بائی وی کین تھریٹن any people, any area which is called combat zone. Or so we have that ability, we have that capacity, and we have the penetration ability as well. سر میں آج کسی سے بات یہی کر رہا تھا کہ ہمیں شاید جنگ کا کانسیپٹ جو ہے نا, ہم نے تو فلموں میں ہی دیکھی ہے, میری ایج گروپ نے تو کبھی جنگ دیکھی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ پاکستان میں تو نہیں دیکھی. ریسنٹلی کچھ اسکرمشز اور ملک میں جنگ ہوئی ہیں, لیکن ہمیں جن جنگ کی عادت ہے وہ ہم نے دیکھی ہیں ٹاپ گن یا کوئی 1965 وار ریلیٹڈ چیزیں, اور وہ بارڈر پہ ہوتی ہیں, آرٹلری کے ساتھ ہوتی ہیں, ایک طریقہ کار سے ہوتی ہیں. شاید ہم نے 2025 کی جنگ دیکھی ہوئی نہیں ہے. وہ ایسی ہوں گی کہ ڈرونز آ رہے ہیں اور ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن سے ہمیں شاید عادت نہیں ہے نا. اب مسل اٹیکس ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ یار وہ کوئی اندر آ رہا ہے, بندہ ہے خود. یہ جس طرح ان ڈرونز کو نک نیم دیا جاتا ہے سوسائڈ ڈرونز, کیونکہ ان نے صرف ایک کاماکازی ون وے ٹکٹ لیتے ہیں یہ. تو یہ جو نئی جنگ ہے اس میں تو بالکل ہی ٹیکنالوجی کی ایک بہت, مطلب بزدل تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ایک بہت ڈفرینٹ قسم کی جنگ ہے. پاکستان اس کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار ہے, وہ تو چلیں ایک سوال ہے میرا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک 2 پاورز وتھ اسٹرانگ ملٹری کی اس طرح کی جنگ دیکھی نہیں ہے. کیا ایم آئی رائٹ ٹو سے دیٹ؟ دیکھیں جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ از ناٹ اے فیئر کمپیریزن. آئی ووڈنٹ ایون کال دیٹ اے وار. جو رشیا اور یوکرین میں بھی ہو رہا ہے, لیٹس بی ریئل, ایک پارٹی دوسری پارٹی کی بس پٹائی لگا رہی ہے. دس از اے فیکٹ, رائٹ؟ اب یہاں آپ یہ بلیو کر لیں کہ پاکستان کی اس طرح, پاکستان از ناٹ غزہ, مطلب دیٹ آئی ریفیوز ٹو بلیو دیٹ. اینڈ آپ تو خیر ایک ملٹری مین ہیں, یو کانٹ بلیو دیٹ. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ 2025 میں اس طرح کی جنگ اگر 2 اسٹرانگ ملٹریز کی ہو تو واٹ ول اٹ ایون لک لائک؟ ول اٹ دس بی واٹ وی لک لائک کہ ہم صبح کو اٹھیں گے, ڈرون آ رہا ہوگا ہمارے پنڈی اسٹیڈیم جہاں PSL کا میچ ہو رہا ہوگا, یہ کیا ہماری از دس 2025 وار؟ دیکھو, ایز اے فائٹر پائلٹ میں کبھی بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں گا کہ ایسے جہاز ہوں جس میں پائلٹ نہ ہو یا جس میں پائلٹ کا رول نہ ہو. ڈسپائٹ دس ایڈوانس ٹیکنالوجیز, ڈسپائٹ دس چینج آف ڈاکٹرین, ڈسپائٹ دس وارفیئر ٹیکٹکس, اٹ ول اسٹل ریمین اے کائنڈ آف اے وارفیئر وے بائی وی ول بی ایبل ٹو کنسیو, اور ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہمیں پتہ چل رہا ہوگا. ہاں, وہ اسپیڈ اور جو امپیکٹ ہے اس کا وار کا, وہ لانگ لاسٹنگ یا لانگ ٹینیور نہیں ہوگا. اٹ وڈ بی شارٹنڈ, اٹ وڈ بی کرسپ اینڈ کوئک ایکشن. وہ شاک اینڈ آ کی جو گلف وار میں چلی, یہ پرابلی اسی کی کنٹینیوٹی ہے, آلدو ابھی اس کلاسک اینگل میں اس میں ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں. اگر آپ یہ والے 2 دیکھیں, جو ایک ہمارا 2019 میں ہوا اور جو ابھی کل والا جو ہوا, وہ ایک بڑا آپ کو ڈپیکٹ کرتا ہے, اور میرا خیال ہے ٹائمز ٹو کم لوگ اس پہ, ہسٹورینس بھی اور وار انالسٹ بھی جتنے لوگ ہیں اس سے بہت سبق سیکھیں گے. اس میں بھی ایک کمبینیشن آف ایسٹس کو یوز کیا گیا. جو بھی میرے آرسنل میں چیزیں تھیں اس کو میں مراد ایک کمانڈر نے یوٹیلائز کیا. اب جو وار ہے وہ وار آف ٹیکٹکس, وار آف مائنڈ سیٹ اینڈ وار آف employing your arsenals. It will be always a combination of everything. It will not be only drones. So اس کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ اس طرح بھی کروں گا کہ ڈرونز بھی آئیں گے آپ کے, اس میں جو ایڈیشن اب آ چکی ہے ڈرونز کے اندر, اور جو ہائی آلٹیچیوڈ کے اوپر آپ کے EW ایسٹ, الیکٹرانک وارفیئر ایسٹس کی انوالومنٹ زیادہ ہو گئی ہے. اینڈ دین وہ جو کہتے ہیں نا کہ آخری جو آپ نے
टारगेट को हिट करना है, दैट विल कम थ्रू एयरक्राफ्ट, ऑल्दो कि आजकल ड्रोन्स के अंदर भी कैपेबिलिटीज़ आ चुकी हैं. सो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स है, हाउ क्विकली, हाउ efficiently, and how amicably you utilize these arsenals, that is how the next war is going to be. थोड़ा सा और उसमें चेंज है. जैसे आपने 65 का, मैं सर एक मिसाल दूंगा, या आप पहले सवाल कर. नहीं, आप मिसाल दें पहले. आपने 65 और 71 की बात की, वो क्लासिक एयर वॉर्स थी. मैं तो एयर वॉर तक अपने आप को महदूद रखूंगा. वो क्लासिक एयर वॉर्स थी जहाँ पे आपके जहाज़ उड़ते थे, उनके जहाज़ उड़ते थे, आप बॉम्बिंग करते थे, फिर आपका इनकाउंटर होता था, डॉग फाइट्स होती थी. आजकल के दौर में पिछला अटैक भी आपने देखा, ये भी देखा, जहाज़ उड़े, वो क्लासिक कॉम्बैट या डॉग फाइट नहीं हुई, लेकिन उसी क्लासिक डॉग फाइट को आप कहें कि हुई है, बट एट अ फार्दर रेंज, longer distances. So that is what has come in. And as we discuss further in our discourse, I think we'll be able to explain it further. اور بہت ساری میری ٹیکنیکل سوال بھی ہیں ان کے جہاز سے ریلیٹڈ, ہمارے جہاز سے ریلیٹڈ, لیکن میں تھوڑا سا ابھی ڈیٹور اس پہ کرنا چاہوں گا کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ شاید یہ امپاسبل ہے ٹو نو, لیکن اگر آپ میرے ساتھ ایک سیکنڈ ہائپوتھیسائز کریں, کل ان نے ایک ایکشن لیا, 2 دن پہلے ان نے ایک ایکشن لیا, آج کی تاریخ میں ڈرونز واپس بھیجنا وداؤٹ آر ریئیکشن ایون ہیپننگ, کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اور اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا پرسنل اوپینین, اگر ہم ریٹیلیٹ کریں گے, ابھی پاکستان سیمز ٹو بی ان 2 کیمپس کہ ریٹیلیٹ کریں یا نہ کریں. ریٹیلیٹ اگر کیا ود دا کانسیپٹ کہ ایک بلی ہے اور اس بلی کو یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ ٹو دا بلی And teach him a lesson. کیا یہ بلی کوئی موڈ میں ہے ٹو لیو دا یارڈ؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ واٹ ایور وی ڈو, آج کے ایکشنز کے بعد ایسا فیل تو ہو رہا ہے کہ وہ جنگ تو چاہ رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو وی اسٹاپ وار؟ شاید جو آپ کا سوال بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا انکمپسنگ لاٹ آف فیکٹس اور فیکٹرس ہے. میں تھوڑا بہت اس کو ایکسپلین اس طرح کروں گا کہ دیکھیں, وار از ناٹ اے رائٹ آنسر, ایٹ لیسٹ اس, آلدو وہ کہتے ہیں نا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, ویسے ہم وی ڈونٹ وانٹ وار ایٹ آل. وی کی ناٹ, اگر ہم ایمانداری سے بات کریں تو جو ہماری معاشی حالات ہے اس میں وی وڈ ناٹ لائک ٹو گو فار اے وار. ہاؤ ایور, given our situation, we will teach them such a lesson that they would dare not. مجھے صرف حیرت آپ کی طرح یہی ہو رہی ہے کہ مودی جیسے, allow me to use ill-minded person, کہ آپ کو 2019 میں ایک ایسا سبق سکھایا گیا جس میں آپ کو بتایا گیا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن ہم نے ریسٹرین کیا. کل کا جب آپ پرسوں کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں آپ اپنی پوری مائٹ کے ساتھ آتے ہیں. We'll talk about it. So you come with the might, but while we were remaining defensive, we taught you an offensive lesson that it should have waken you up. اس کے بعد آپ نے اس دفعہ کیا کیا, اور وہ میں بات اگر کروں کہ آپ نے وہی ٹیکٹکس کیے جو ہم نے کیے تھے کہ لاسٹ ٹائم وی اسٹیڈ اوے, لانگ رینج ہم نے ویپنز آف فائر کیے, آپ نے بھی وہی کیا. لاسٹ ٹائم آپ اندر آ گئے تھے تو آپ کو ایسی مار کھانا پڑی. اس دفعہ آپ نے ٹاپ آف دا لائن دا بیسٹ فائٹر جیٹ لے کے آئے اور آپ باہر سے رہ کے ہمارے اسٹل یو ور ٹاٹ اے لیسن. اینڈ ناؤ وی ہیڈ آل دا رائٹس ایون یسٹرڈے that we should retaliate. If you ask me, I'm sorry, it could be کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے, بٹ مودی جیسے آدمی کو اور ہندو جیسی ذہنیت کو لیسن سکھانے کے لیے we should react. I'm telling you my personal. There are many factors whether we should do it or not, but he's provoking you again and again. And with this kind of action, that 2 days back you went, you came in, you offended us and we are still restraining ourselves, آپ پھر آج ایسی حرکت کرتے ہو, تو what do you want? شاید ابھی بھی اس کو کوئی دھوکہ ہے, ابھی بھی اس کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے. دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پہلا اٹیک جو اس نے ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے جہاں پہ آپ نے پنجرا بنایا ہوا ہے. 0.7 ملین کی آپ نے فوج وہاں جمع کی ہوئی ہے, آپ نے پورے بارڈر کو سیل کیا ہوا ہے. سو ہاؤ کم, وائی ڈونٹ یو ایکسیپٹ دیٹ واز آلسو اے فیلئر آف یور سیکورٹی لیپسز. آپ وہاں پہ فیل ہوتے ہو اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹو سے کہ کسی نے آپ کا اس طرح سے آپ کا بیانیہ ایکسیپٹ بھی نہیں کیا. پیپل ور آسکنگ یو ٹو ریسٹرین, نہیں وہ بات بن رہی, آپ نے اٹیک کر دیا.
آپ نے اس اٹیک کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا. اور دیکھیں میرا پولیٹیکل اویئرنیس شاید اتنی نہ ہو, بٹ مجھے یہ پتہ ہے کہ جو مولانا مسعود اظہر اگر ہم ان کا نام لیتے ہیں تو پرابلی ہی واز ناٹ ایز ایکٹیو ایز ہی وڈ ہیو بن لانگ ٹائم بیک. آپ نے وہ ٹارگٹ ہمارے ملک کے اندر ہماری سالمیت کو آپ نے چیلنج کیا. یو کیم ان سائڈ. پھر آپ نے ہمارے جو واٹر چینل تھا نیلم بہراج جو تھا اس کو آپ نے اٹیک کیا. ہم نے اپنے علاقے کے اندر رہ کے آپ کو بتا دیا کہ ہم کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں ہیں, ہم وہ مومن ہیں جو زاہدانہ کلام کے ساتھ اور جھپٹنا پلٹنا کی مستاق کے ساتھ آپ کو لیسن سکھا سکتے ہیں. ناؤ یو آر اگین پرووکنگ اس. So world should realize, and any sane person should also realize that what is he after? What does he want? کیا ایک الیکشن جیتنے کے لیے اس نے اپنی پوری ملک, پورے قوم اور پورے ایسٹس کو داؤ پہ لگا دیا؟ آئی تھنک کہ ہماری لیڈرشپ مسٹ بی ڈیلیبریٹنگ اپون اٹ. دے مسٹ بی ڈسکسنگ that is it the right approach which it is doing by the Indian leadership, and how should we retaliate, or how should we tell our friends that we have the right, but should we exercise it or we should not? It's a leadership decision. But میرے لحاظ سے allow me to use a word, احمقانہ سوچ, چھوٹی سوچ, بزدلانہ سوچ, اور جو ہزیمت اٹھانی پڑی اس کو شاید کاؤنٹر کرنے کے لیے they wanted کہ ہم بھی کوئی اسکیپ گوٹ ڈھونڈ لیں, کوئی عزت بن جائے. اور اسی پہ میں اگر آپ سے پوچھوں, ہماری ایسا فیل ہو رہا ہے مجھے کہ کل ہم نے ایک فیل ایسے ہو رہا ہے کہ ڈیسیجن لی کہ ہم نہیں اس کو فردر ریٹیلیٹ کریں گے, ہم انٹرنیشنل فورسز کے پاس جائیں گے, انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کریں گے, ری نیگوشیشنز کی بات کریں گے, واپس آن دا ٹیبل لانے کی کوشش کریں گے. اس سچویشن میں ہیونگ گاٹ واٹ دے وانٹیڈ, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ آج کے واقعات کی کیا لاجک ہے, سوائے یہ کہ وہ شاید جنگ چاہتے ہی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, تو پھر ابھی تک تو ہماری کانورسیشن ایسی چل رہی تھی کہ ہم دعا کر رہے ہیں, اور ابھی بھی دعا کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا نہ ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن پھر میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یار اچھا لیٹ سے کہ خدا نخواستہ وی آر گیٹنگ دیئر, اب کیا ہو سکتا ہے, ایک بندہ ہے یا ایک فیکشن ہے اکراس دا بارڈر جو بس ہمیں نہیں چھوڑ رہا, اور وہ چاہتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ فرام این ایئر فورس اسٹینڈ پوائنٹ بہت ساری کانورسیشن ہوتی ہے کہ جی ان کے پاس اتنے جہاز ہیں, ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں. پہلی بات تو واک می تھرو دا ڈفرینسز بٹوین آر ایئر فورسز, اینڈ دین آلسو واک می تھرو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں, ویئر اینڈ وین ڈز دیٹ میٹر. ٹھیک, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈین ایئر فورس از آلسو اے پروفیشنل ایئر فورس. اٹس اے مائٹی پاور وچ از ان دس ایریا, رائٹ. اس میں کوئی شک نہیں. وی شوڈ never ever undermine our enemy. We should give them the best option. So there's no doubt that they have more numbers. There's no doubt they have good technology. There's no doubt they have diverse resources. And it is also a fact that it is not only the Air Force, it is being adequately supported by other services as well. اب بات آتی ہے کہ ایسٹس کیا ہیں. جب رافیل لیا, میں ایز اے پروفیشنل آپ کو بتا رہا ہوں, آئی واز شیکی کہ یار یہ تو بہت ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی انہوں نے لے لی ہے. اینڈ اٹ از اے ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی. اٹ از 4 to 5 جن ایئر کرافٹ ہے, جس کے اوپر ایسا ریڈار ہے, جس کے اوپر بیانڈ ویژول ریڈار مسائل ہے, جس کے اوپر اسکارپ اور ہیمر یہ لانگ رینج ایئر ٹو سرفیس مسائل لگتے ہیں. اور پھر اس سے بہتر ٹیکنالوجی تو اسٹیلتھ اور اس طرف آپ چلے جاتے ہو, یا J-35 F-35 کی طرف چلے جاتے ہو. سو اٹ از ٹاپ آف دا لائن. اور پھر ان کے پاس نمبر بھی کافی. پھر آپ آ جائیں Su-30 پہ. اگین جب ہم نے Su-30 کا نام سننا شروع کیا تھا لانگ ٹائم بیک, 20 years بیک اور 25 years بیک, تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اف اٹ از اپ ان دی ایئر دیر از نو اسکیپ زون. So again, top of the line, lot of weapon it can carry, lot of weapons it can carry, lot of air to ground weapons it can carry. It is a wonderful radar. It's a very maneuverable aircraft, if you remember وہ جو اس کا Cobra maneuver تھا. So that means پھر آپ MiG-29 پہ آ جائیں, old technology accepted, پر انہوں نے اس کا ریڈار امپروو کیا, اس کے مسائل آپ کہہ سکتے ہیں. Now you talk of Jaguar. Again, a better aircraft. I won't say it is Gen 3 plus, but it's a better aircraft. It can carry a lot of weight and it can threaten you. So یہ تو میجر ان کے جہاز ہیں. باقی جہازوں کو میں اس نیچے لیول پہ نہیں جاتا.
پھر آپ اگر ان کے ایئر ٹو سرفیس مسائلز پہ آ جاتے ہیں، لانگ رینج مسائلز ان کے پاس ہیں، اسٹینڈ آف ویپنز ان کے پاس ہیں، ڈرونز کی کیپبلٹی ان کی کچھ عرصہ پہلے ہم سے بہت بہتر تھی. سو یہ ایک کائنڈ آف آؤٹ لک ہوگی انڈین ایئر فورس. ناؤ یو کم ڈاؤن ٹو دی ایئر فورس. سو ہمارے پاس ہماری جو ٹاپ آف دا لائن تھی وہ میراج ایئر کرافٹ تھے، بٹ ہم نے آہستہ آہستہ آبسلیٹ کرنے شروع کر دی بیکاز 57 میں آپ نے انڈکٹ کیا، دے پیڈ اے گڈ پرائز اینڈ دے گیون اے گڈ سروس. اینڈ اسٹل جو ہماری لانگ رینج نائٹ ڈے جو آف شوٹ کیپیبل لانگ رینج کیپیبلٹی اس میں اٹ از اسٹل ویری افیکٹو. پھر ہم نے اس پہ الحمدللہ سینکشنز کے دور میں ہم نے اس پہ ایئر ٹو ایئر ریڈار دے دیا، جس نے ہمارے پائلٹس کی بہت اچھی گرومنگ کی. اینڈ دس ریڈار آلسو پروونڈ اے ویری گڈ ایڈیشن. میراج کم. دین بہت اللہ نے کرم کیا، نصرت الہی جب آتی ہے کہ ہم نے GF-17 انڈیجنائزیشن پہ چلے گئے اور ہم نے ان کو پاکستان میں پروڈیوس کرنا شروع کر دیا. پھر ہم اس کے بلاک 3 پہ چلے گئے. بلاک 1 اور بلاک 3 GF-17 میں ایک جنریشن کا فرق ہے. لائک بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3 ایک کنسسٹنٹ امپرومنٹ ہو رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری کنسسٹنٹ امپرومنٹ آپ کی پاکستان ایئر فورس کے مرہون منت. دا چائنیز آلسو اپریشیٹنگ دیٹ بیکاز اس میں جو انیشیل ریڈار تھا اور جو آج اس کا ریڈار ہے دیر از اے ورلڈ آف ڈفرینس. پھر آپ نے اس کے اوپر جو مسائل لے کے آئے، میں نے شاید ایک اپنے پروگرام آپ کے ساتھ میٹنگ میں بھی کہا تھا، ہم بچپن سے BVR سنتے آ رہے تھے. لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا کہ آج سے 7 سال پہلے 8 سال پہلے ہم BVR GF-17 پہ لے آئے. سو GF-17 ایک بہت پورٹنٹ چیز بن گئی، اور اسپیشلی بلاک 3 اسٹیٹ آف دی آرٹ بن گیا کہ آپ نے اس پہ ایسا ریڈار لگا دیا، آپ نے BVR لگا دیا، اور آپ نے اس کے اوپر ویپنز بھی بہت بہتر کر دی. سو یہ GF-17 ہو گیا. سب سے بڑی بات یہ کہ دس از این انڈیجنس پروڈکشن. یو آر ناٹ ریلائنگ آن اینی بڈی. یس آف کورس سم آف دا اسپیئرس سپورٹ از کمنگ فرام چائنا، انجن کی ہمیں سپورٹ آتی، بٹ آپ اپنے خود کفیل ہو جاتے. سو دس از ون گڈ. اس کے بعد F-16 پروون ٹیکنالوجی. آئی ٹیل یو دیر از نو مشین بیٹر دین این F-16. میں تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں. میں ایک سوال پوچھوں اس کے بارے میں، سوری پھر میں بعد میں بھول جاؤں گا. F-16 کے بارے میں کیا یہ بات سچ ہے؟ کوئی مجھے کہہ رہا تھا، اب آئی ڈونٹ نو، غلط ہے جو تم کہنے والے کہ وہ بارڈر کراس کرنا ہمیں اجازت نہیں ہے. ایبسولوٹلی رانگ. اچھا میں آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کیونکہ یہ آج کل بڑا چل رہا ہے. میں نے کہا اچھا یہ ہم نے کوئی رول سائن کیا. اچھا یہ جب ہوا، یہ پہلے میں یہ کلیئر کر کے پھر آگے چلتا ہوں. F-16 ہم نے لیے تھے بلاک 52. اس سے پہلے ہمارے پاس بلاک 24 تھے. جب ہم بلاک 52 پہ گئے تو اس وقت انڈیا نے بہت ریزسٹ کیا. اس وقت ہماری لیڈرشپ کو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ، اور ان دنوں ہمارے امریکہ سے کوئی اچھے ریلیشنز بھی نہیں تھے اتنے، وہ تو صاحب کی مرضی ہوتی ہے اچھے ریلیشن ہو تو آپ کو. بہرحال وی گاٹ دوز بلاک 52. اس وقت یہ امپریشن آیا کہ یہ جو ایئر کرافٹ ہے نا، یہ جب آپ چلائیں گے، اسٹارٹ کریں گے تو ان کے جیم. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بلاک 52 اس وقت بہت اچھی ٹیکنالوجی تھی. امریکنز نے یہ کہا کہ آپ یہ ٹیکنالوجی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. دس واز ون آف دا کریٹیکل کنڈیشن. وی سیڈ اوکے، بیکاز ہم کو ہائیڈ اینڈ سیک کے تو آپ کے ساتھ نہیں کریں گے. سو دے ریسٹرکٹڈ اس ٹو آپریٹ اٹ فرام اونلی ون پرٹیکولر بیس. میں نام بھی بتاتا ہوں، شہباز بیس یا جیکب آباد بیس پہ ہمیں انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا. وی اوبیڈ، وی ابائڈڈ. ان کے پاس ان کے مانیٹرز تھے، ان کی ٹیمز تھیں جو وہ F-16 کی ہماری مانیٹر کرتے تھے. اور آئی ریممبر ان کے وہ ویپنز تک کاؤنٹ کرتے تھے کہ ان کے اتنے ہم نے ویپنز دیے آپ کو، مسائلز دیے ہیں، کہ آر دے ان آرڈر. اس سے یہ امپریشن پڑا کہ پروبیبلی دے آر ہیونگ اے کلوز کنٹرول دیٹ وی کی ناٹ آپریٹ اٹ. بٹ جو 2019 میں ہوا اس میں تو وہی جہاز آپریٹ بھی ہوئے، حالانکہ ہم اس سے پہلے کلیئر ہو چکے ہیں. وہی جہاز اب پھر ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم گڈ آن آر لیڈرشپ ایٹ دیٹ ٹائم، اور الحمدللہ ایئر فورس کی ڈائنامک لیڈرشپ میں یہی پازیٹیو چیز ہے، وہ اب ہم ہر بیس سے آپریٹ کرتے ہیں. سو وہ والا امپریشن ختم ہو گیا. اینڈ دین وی آپریٹڈ ان 2019 اور یوز ہوئے. سو F-16 ہمارے پاس ماشاء اللہ گڈ نمبر اینڈ ویری کیپیبل ایئر کرافٹ. اٹ ہیز پروون اٹس ورتھ ایوری ویئر. آج بھی اس کو ون آف دا بیسٹ سپورٹ ایئر کرافٹ، ایز اے اوفینسو ایئر کرافٹ، ڈیفینسو ایئر کرافٹ. اور پھر ہمارے پائلٹس کی ماشاء اللہ مہارت اس پہ بہت. اب آ جاتے ہیں جو اصل گیم چینجر ہوا. ہم نے GF-17 ہماری لیڈرشپ نے بڑا اچھا ڈیسیژن لیا کہ مراجز F-7 PGs کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں. جو آپ کا ورک ہارس ہوگا وہ GF-17 ہوگا، بٹ GF-17 کو بھی آپ Gen 3 پہ لے گئے، 4 پہ لے گئے.
جو اب آپ نے بلاک 3 لے کے گئے, پھر آپ نے F-16 کے بلاک 52 کو لے, دین یو انڈکٹڈ J-10C یا J-10CE ایکسپورٹ ورژن جو آپ نے لیا. اب دس از ویئر دا گیم چینجڈ, بیکاز جو 2019 میں بھی اس میں ہوتی ہے کہ فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی کس کے پاس ہے. سو وی ور کلیمنگ کہ ہمارے پاس ہے فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی بیکاز وی کوڈ فائر فرام آف رینج. جب آپ نے J-10C لیا, لیڈرشپ نے بہت اچھا ڈیسیژن لیا. انہوں نے کہا جی اس کے ساتھ ہمیں ایک میزائل چاہیے جس کا نام ہے PL-50, جس نے یہ This is the Chinese missile. چائنیز مثال, بیکاز J-10C بھی چائنیز ایئر کرافٹ. جو J-10C آیا تو اس کا جو ریڈار ہے, اٹ از سچ اے پاورفل ریڈار دیٹ یو گاٹ ٹو بلیو اٹ. اینڈ دس PL-15 از سچ اے پاورفل مسائل, سچ اے ایجائل مسائل. اٹ از اسٹیٹ آف دی آرٹ مسائل. ہماری ٹرم میں اس کو کہتے ہیں فائر اینڈ فورگیٹ. بہت سے مسائل ہیں فائر اینڈ فورگیٹ. وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جو سیکر لگے ہوتے ہیں وہ مڈ کورس کریکشن پہلے تو ریڈار سے لے رہتے ہیں, اس کے بعد ایز یو فائر تو دے آر انڈیپینڈنٹ, ٹھیک ہے, آن دیئر اون. سو یہ PL-15 کے آنے سے ایک بہت بڑا فرق پڑا. پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے یہیں پہ نہیں رکے, اب آپ نے ڈرونز کی طرف چلے گئے. ڈرونز کا ایک ہیوج کانسیپٹ ہماری ایئر فورس میں الحمدللہ آیا ہوا ہے, اور ظاہر ہے بہت سی چیزیں ہم شیئر نہیں بھی کرتے. تیسرا جو کرٹیکل فیکٹر ہے, جو میرے خیال میں 2019 میں بھی اس نے پارٹ پلے کیا اور پرسوں کی پارٹ پلے کیا, دیٹ از یور الیکٹرانک وارفیئر ایسٹس. میری فارچونیٹلی کچھ پائلٹ سے آپ کے پروگرام کے لیے میں نے بات کرنے کی کوشش کی, آلدو آفیشلی ابھی ہم چیزیں نہیں ڈسکلوز کریں, بٹ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ان پائلٹس کی زبانی کہ سر الحمدللہ 2 things. One, that our electronic warfare assets were there where enemy could not even imagine. One. Again, bravery on part of not only the leadership, but also those pilots who are flying. Because you know, کہ EW asset تو ایک ڈک ہوتی ہے, وہ سٹنگ ڈک ہے, لیکن سو 2 فیکٹر. دوسرا, وہ EW assets نے اتنا افیکٹو پلے کیا that as per our information, there was no problem as far as our operations were concerned. سو یہ الیکٹرانک وارفیئر ایسٹس کے. اور آپ نے تیسرا جو ڈیٹرنس ہے نا, دیٹ از یور سرفیس ٹو سرفیس میسائلس, آلدو اس میں ہم نے یوز نہیں کیے. تو یہ وہ بنیادی سا خاکہ ہے. جب آپ مجھ سے کہتے ہو کہ IF اور PF میں, اب بات آ جاتی ہے سر ڈیلیوری کی. میں نے آپ کو بتایا کہ رافیل سے ایز اے فائٹر پائلٹ آئی ایم ویری امپریسڈ. وی ہیو سین اٹ. سوری, میں رافیل سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھ لوں, وہ بھی میں بات پوچھ لوں, تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے جو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی. اچھا, سو جو آپ نے BVR کی بات کی تھی, اٹس کالڈ بیونڈ ویژول رینج. جی صحیح ہے. تو اس کی رینج کوئی 250 کلومیٹر یا کچھ اس طرح. دیر از اے ہیمر AASM, میں پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے یاد رسید ہے, اس کی 70 کلومیٹر کی رینج ہے. تو ان نے اپنے ایئر اسپیس کے اندر سے فائر کیا تھا, جس دیٹ آئی انڈرسٹینڈ, یا وہ ہمارے ایئر اسپیس میں آئے تھے؟ اور اگر ان نے اپنے ایئر اسپیس پہ فائر کیا, کیسے ان کو شوٹ کر لیا؟ ایک تو ہم نے ان کو شوٹ کیسے کر لیا. دوسرا سوال, آپ نے جب آپ کو یاد ہوگا میں مالم پہ ایپیسوڈ کی تھی, تو ہر دفعہ نا وہ کاؤنٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی جہاز نہیں گرے, ہم کہتے ہیں جی اتنے جہاز گرے. شروع میں سنا آیا تھا کہ اتنے پتہ نہیں 4 رفائل گر گئے, پھر سننے میں آیا تھا نہیں ایک میں گیا, ایک رفائل ہے گیا. تو یہ میں پروو کیسے کروں نا, ڈبری کیسے ہو گیا, کیا کیسے ہوتا ہے یہ چیز؟ بالکل ٹھیک. تو سب سے پہلے تو اگر میں تھوڑا سا سینیریو پیش کروں, آئی ایم شیور بائی ناؤ تو چیزیں سب سامنے آ چکی ہیں کہ اٹ واز اے ہیوج کامبیٹ. میں کامبیٹ کا لفظ جان بوجھ کے یوز کر رہا ہوں بیکاز کامبیٹ کلوز کامبیٹ ہوتی ہے, اور ناؤ دس واز اے آف رینج کامبیٹ. ہیوج کامبیٹ اس میں کہ انہوں نے ہمارے جتنے ٹارگیٹس اسپریڈ اکراس دا LOC اینڈ ان سائڈ آر بارڈر جب یوز کیے, تو دیور مینی ایئرکرافٹ وچ ور ڈپلائڈ, سم سے 70, سم سے 80, بٹ ڈیفینیٹلی اے ہیوج نمبر آف ایئرکرافٹ ور دیر. سملرلی اللہ کا بہت احسان ہے, ہم ایئر فورس والے کہتے ہیں سلیپ ٹائٹ PF از اویک, سو دیٹ از واٹ از اٹ از, دیٹ الحمدللہ. دیکھیں آپ سارے شاید سو رہے تھے, اور PF نے وہ کر دکھایا کہ اینمی بھی حیران اور دنیا حیران ہو. سو یہ 70 to 80 ایئرکرافٹ جب آتے ہیں, اب جو وار کا سینیریو تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں, تو یہ جب 70 to 80 ایئرکرافٹ آتے ہیں تو یہ اپنے اپنے ٹارگیٹس پہ آتے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی 1, 2, 4 ایئرکرافٹ, اٹس اے گروپ آف ایئرکرافٹ. اس گروپ آف ایئرکرافٹ میں کئی ورژنس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ورژن جو کہ صرف بیونڈ ویژول رینج مسائل لے کے آتا ہے,
جو ویپنز لے کے آتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتا ہے. بٹ جو لیڈ میں ایسی تھوڑی سی ایگزامپل تھوڑی سی نان ٹیکنیکل نان کنونشنل تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. سو ہو سکتا ہے کہ پہلے اگلی لائن کہہ لیں یا اوپر کہہ لیں ایک الیکٹرانک وارفیئر کا کور ہوتا ہے. وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ریڈارس کو یا جیم کرتے ہیں اور وہ انفارمیشن تھرو ڈیٹا لنک گراؤنڈ پہ بھی آ رہی ہوتی ہے اور ہمارے کچھ جہازوں جن کے اندر ڈیٹا لنک کی کیپیبلٹی ہوتی ہے ان میں آ جاتی. سو پہلا یہ ہو. دوسرا میں نے آپ سے بتایا کہ جو فائٹر جن کو سویپر کہتے ہیں وہ آ کے سویپ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی جہاز نزدیک ہیں تو ان کو یا جیم کریں, ان کو مس گائڈ کریں. تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں آپ کے جہاز یا دوسرے پہ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آ کے ایکچوئل شوٹر ہوتے ہیں جو کہ ویپنز ڈپلوائے کرتے ہیں. تو بی وی آر میسائل جو ہے وہ بیسیکلی اس کا کام یہ ہوتا ہے بیونڈ ویژول رینج کہ ان سائڈ دی ایئر کرافٹ ان سائڈ دی ٹیریٹری. جو یہ بامبرز ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں آف رینج یا لانگ رینج ویپن جن کو آپ نے نام لیا اسکیلپ اور ہیمر. تو یہ ان کے اوپر بٹ یہ بھی ایک تکڑے جہاز ہوتے ہیں, عام یہ نہیں ہوتا کہ ڈک بنا کے. پھر اس کے پیچھے ایک اور لیئر ہوتی ہے جن کے پاس دوبارہ بی وی آر ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اب جو ہم نے ان کو پچھلی دفعہ سبق سکھایا کہ ابھی نندن چائے پینے جب بیچارہ آ گیا یہاں پہ چائے اس کو سرو کی گئی تو انہوں نے کہا بھائی اندر اب نہ جانا, وہ چائے کم وقت دیتے تو ہیں بٹ بعد میں چائے کے پیسے بڑے مہنگے لے لیتے ہیں. سو دے ڈیسائیڈڈ, اور وہ بھی ہمارا لیسن تھا جو ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے پچھلی دفعہ اپنے بارڈرز کے اندر رہ کے شوٹ کیے اینڈ وی جسٹ سینڈ اے میسج. انہوں نے بھی اپنے جہازوں کو اندر رکھ کے جو آف رینج تھی, اگر 50 میل ہے نا رینج تو وہ 50 پہ نہیں ہوتے 40 پہ آ جاتے ہیں تاکہ افیکٹولی شوٹ ہو جائیں. بٹ 40 میل بہت رینج ہوتی. سو ہوا یہ کہ انہوں نے EW امپلائی کیا ہوگا, پھر انہوں نے اپنے سویپر بھیجے ہوں گے, لیکن ہم بھی چونکہ بی وی آر کے ساتھ تھے سو ہم بھی اپنے بارڈر سے ویل ان. اب ہماری کیپس چل رہی تھیں یعنی کمبیٹڈ پیٹرول جس کو کہتے ہیں کہ ہم الرٹ تھے, پتہ تو تھا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, تو وی ور ناٹ سلیپنگ. پھر ہمارے بہت سے پائلٹس ان دنوں آج بھی ماشاء اللہ اللہ ان کی زندگیاں رکھے وہ ایئر ڈیفینس الرٹ ڈیوٹیز پہ تھے, جس میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ 3 سے 6 منٹ کے اندر وہ فوراً ایئر بورن ہو جاتے ہیں. دے آر ریڈی. سم ٹائم ہم ان کو کاکپٹ میں بٹھا دیتے ہیں, سم ٹائم ہم ہٹ میں بٹھاتے ہیں. کاکپٹ سے تو وہ 2 سے 3 منٹ میں ٹیک آف کر کے پہنچ جاتے ہیں, ہٹ سے 4 منٹ لگتے ہیں 6 منٹ لگتے ہیں. سو جب یہ ایکشن ہوتا ہے آر ایئرکرافٹ اپ ان دی ایئر اینڈ دے ڈڈ ناٹ اسیس کہ PF کی کیپیبلٹی PL-15 کے ساتھ کیا. پہلا فیکٹر. PL-15 کا بھی اگر میں آپ سے پوچھوں, میں اگر تھوڑا کمپلیٹ. دوسرا فیکٹر دے ایک ڈیٹور کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے ان کے ایک وائس چیف کو سیک کیا گیا. جی, اگر آپ اس کی اسپرٹ دیکھیں تو ہی واز اے جینٹل مین. میرا خیال ہے اب انڈین کو نا اس کو ایئر چیف واپس لے آنا چاہیے, اس کو ایئر چیف بنا دینا چاہیے. اس نے کہا کہ ہم وہ بائی دی وے ہی واز دا گائے ہو واز ان چارج آف انڈکٹنگ رافیل ایئر کرافٹ. تو اس نے کہا کہ رافیل ایئر کرافٹ از آپریشنلی ناٹ ریڈی. ہمارے پائلٹس آر آپریشنلی ناٹ ریڈی. It doesn't happen کہ آپ نے جہاز لے لیا and you become a might. No, it doesn't happen like that. You have to train yourself, you have to adopt yourself, and you have to operationalize, and then you have to strategize. ہمارا اللہ کا بہت احسان ہے پاکستان ایئر فورس میں کامبیٹ کمانڈر اسکول ہے سرگودا کے اندر, جس کے اندر ہمیں صرف اور صرف وارس آپریشنز ہی پریکٹس کروائے جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے سے جب سے یہ انکاؤنٹر ہونا شروع ہوئے ہماری لیڈرشپ نے یہ والے مشنز ہمارے بار بار کروائے. سو J-10 کی آپریشنلائزیشن الحمد للہ واز ویل ود ان فگرس, PL-15 کی ویل ود ان ٹائم اینڈ ہمارے پائلٹس. پھر آپ کی ایک نیچرل ٹرانزیشن ہو رہی ہے فرام JF-17 Block 1, Block 2, Block 3, better aircraft, better radar, better weapon. Now here comes J-10C. پھر اسی J-10C میں آپ لے کے آتے ہیں F-16 کے پائلٹ جو شروع سے ریڈار پہ تھے. سو دس از ویئر اٹ میڈ اے ڈفرنس. انٹیگریشن, ڈپلائمنٹ, آپریشنل اسٹریٹجی اینڈ ڈاکٹرن جو آپ نے لکھا اور اس کو پریکٹس کیا. آن دی ادر سائڈ آئی ایم ایکچولی ashamed that with such a high-tech asset, Rafale, you could not defend yourself. جو ہمیں ابھی تھوڑی بہت چیزیں پتہ چل رہی ہیں. اچھا, آپ کا وہ بھی سوال اسی میں کور ہو جائے گا کہ پتہ کیسے چلتا ہے, کوالیفائی کیسے کریں گے, کوانٹیفائی کیسے کریں گے جہاز گرا کیا. میں نے آپ کو 2-3 چیزیں بتائیں. ایک ہے گراؤنڈ ریڈارس جو کہ آپ کو پکچر
पेंट कर रहे होते हैं, सेकंड आपकी अब अपने रेडार, तीसरा डेटा लिंक, चौथा जो एयरबोर्न एसेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के, दे आर आल्सो मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड सिनेरियो. जब एक जहाज़ या 2 जहाज़ या 4 जहाज़ आते हैं तो हमारे स्कोप के अंदर पायलट को पता चल जाता है कि ये 4 जहाज़ हैं, ये 6 जहाज़ हैं. और अब थ्रेट लाइब्रेरीज रेडार्स की इतनी पावरफुल हो गई हैं, ग्राउंड के भी एयर की भी, वो स्पीड डायमेंशन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक से आपको अंदाज़ा हो जाता है इट इज़ लाइकली टू बी दिस एयरक्राफ्ट. उसके फिर आगे डिटेल्स ज़्यादा हैं, बट मैं आम आदमी के लिए यहाँ तक ही रुकूँ. सो नाउ यू एग्जैक्टली नो कि इट इज़ लाइकली टू बी अ फाइटर जेट, इट इज़ लाइकली टू बी राफेल और इट इज़ लाइकली टू बी Su-30. फिर वो रिसीवर्स के ऊपर सिग्नल्स आते हैं. जब आप उसको लॉक करते हैं, अब ये ब्यूटी अगेन हमारे PL-15 की भी है कि वो जब इनिशियल लॉक करता है उसकी वार्निंग एनिमी को नहीं जाती. दिस इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ PL-15. वरना जैसे ही आप रेडार आपकी तरफ देखता है, जहाज़ का हो या मिसाइल को, आपको वार्निंग. इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने लॉक किया उसको पता नहीं चला. जब आप शूट करते हैं, वही पिक्चर जो रेडार की स्कोप पे आ रही है, वो जो डॉट होता है वो ख़त्म हो जाता है. इंडिया में बहुत बात हो रही थी S-400 की, जी, तो कि उनके पास बहुत अच्छा एयर बहुत डिफेंस अच्छा, सिस्टम है और ये है, तो ये सारी चीज़ें S-400 ने डिटेक्ट नहीं की थी, बिल्कुल की थी. उनके अपने जहाज़ों ने भी की होंगी. लेकिन दे But- couldn't react in time. No. The point is now it's a long range fight. We are not crossing. देखिए, हमने तो जंग का कभी ऐलान ही नहीं किया. हम हमेशा ये कहते रहे कि आप इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं, फैक्ट्स को असर्टेन करें, लेट्स नॉट गेट इनटू वॉर. अब हमने अगर डिफेंसिव रहते हुए ऐसा ऑफेंसिव पंच लिया है, और वो ऑफेंसिव पंच हमने वेल विद इन आवर ओन बॉर्डर्स, तो S-400 का जो मिसाइल, जो शील्ड सिस्टम अगर आप उसको कहें, तो वो तो उनका ज़्यादा इफेक्टिव इधर था और बहुत. सो वी वर डिटेक्टेड, दैट्स नॉट द केस, बट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ योर वेपन एम्प्लॉयमेंट एंड योर वेपन स्ट्रेंथ, जिसको प्रॉबेबली वन, दे वर नॉट ऑपरेशनली रेडी, दे वर नॉट एम्प्लॉइंग इट इफेक्टिवली. जो मुझे, मेरी नॉलेज है, वन ऑफ द राफेल जो शायद शूट डाउन हुआ है, उसको पता ही नहीं चला. वरना बाज़-औक़ात आपको पता चलता है, वेस्टिव एक्शन लेते हैं, बट बाय द टाइम इट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड एंड यू आर लॉक्ड, यू कैन नॉट अवॉइड. फ्लेयर्स फेंकते हैं और मनूवर करते. तो जो पायलट ट्रेनिंग हम बार बार बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो वॉज अ बिग फैक्टर हियर, एंड दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. बिल्कुल. और ये जो PL-15 थी, were they fired from a J-10C, they were fired from an aircraft? ऑब्वियसली PL-15 होता ही जहाज से, और J-10C से ही हुआ, और J-17 से भी हुआ. ये दोनों चाइनीज़ वर्जन है, चाइनीज़ जहाज पे ब्लॉक 3 चूँकि Block इस्तेमाल 3 है. जी. अच्छा, इसी पे मैं समझना चाह रहा हूँ कि देखें, हमने जब ये अटैक किया था, एक सॉर्ट ऑफ 2019 की अगर आप ये देख लें, मैं ये आई डोंट वांट टू मतलब मेक दिस मीम एंड शुगर लगाएं, और जो हम पाकिस्तानी कर रहे हैं, देखें, वॉर इज़ अ सीरियस मैटर, और वो बिल्कुल सही है. सीरियस बिजनेस. It is very serious business. But it seems, based on 2019 and the actions of a few days ago, कि Indian Air Force is not at, I don't know if it's at par with Pakistan Air Force, लेकिन it has struggled in its last 2 attempts. क्यों ऐसा है फिर कि continuously, जब चलें, जो मैन इंचार्ज है उस पर तो मैं कमेंट ही नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूँ जब वो एक्शन दे देता है, तो क्यों है कि वो हमेशा एक एयर बोर्न एक्शन होता है? क्या वो वजूहत ये कि इट्स द ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे? क्योंकि इस दफ़ा सुनने में आया था कि शायद एक नेवल अटैक होगा, नेवी हमारा पानी ब्लॉक करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अगेन दे वेंट दिस रूट. एंड दोनों दफ़ा, देखिए, आप डिबेट बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी हार्ड टू डिबेट कि their air force performed well in either of those two scenarios. वेरी क्लियर. Very clear. Unfortunate है, मैं ये नहीं कह मैं रहा. खुद कह रहा हूँ, एज अ हाँ. प्रोफेशनल यू फील सैड Yeah. दैट राफेल जैसे एयरक्राफ्ट आप एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे, Hmm. and that against J-10 or even J-17. You're right, you have a point here. So आपकी बात जो कि क्यों नहीं कर पा, देखें, सबसे पहले तो ये है कि एक मेरे ख्याल में हमनी नहीं थी वहाँ पे भी, लीडरशिप में हमनी बहुत ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे साथ 71 में ये इनकाउंटर हो चुका. अब हम वी हैव टू लर्न फ्रॉम अब मिस्टेक्स. आपके साथ 2019 में इनकाउंटर होता है जहाँ पे आप अपनी फोर्स को सही तरह एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे. अब आप सिर्फ राफेल और Su-30 के ऊपर रिलाय करते हुए इन एन अनकोऑर्डिनेटेड मैनर
اینڈ ویئر یو آپ کے جنون یہ ہے کہ کسی طرح ہم نے بام پھینکنے اور بھاگ جانا ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ یار جو دوسری طرف فورس کھڑی ہے, J-10 نئے تو آئے ہیں بٹ ان کے اندر جو پائلٹ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر ویری ویری کمپیٹنٹ اینڈ پروفیشنل پائلٹس. دے ہیو بین گرومڈ فرام اے سسٹم وچ ہیز پروون دیئر ورتھ اوور اے پیریڈ آف ٹائم. 65 میں تو سلیٹ صاف کر دی ان کی, 71 میں بیکاز آف ویریس ریزن جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیے تھے. پھر ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ آل آؤٹ وار ہو, یا کسی اسٹیج پہ ہم نے نہیں کیا. 2019 میں بھی ہم نے میجر اٹیک کر کے ایک میجر رسپانس دی تاکہ اسکلیشن نہ ہو. بٹ وی ٹولڈ دیم same is probably happening here, that they are not adopting themselves, they are not training them well and they are not learning. میری ذاتی رائے کہ یہ جو انہوں نے اس دفعہ اٹیک کیے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہی کیا جو ہم نے 2019 میں اٹیک جو ان کو ریٹیلیٹ کیا تھا. اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے ہمارے شہداء ہوئے ہیں جس کا میں, بٹ وہی ٹارگیٹس لے کے لائن میں اوپر سے نیچے تک ان کے اوپر آپ نے آف رینج لانگ رینج پہ بام مارے اور بھاگنا شروع کر دیا. یہ نہیں ریئلائز کیا کہ پاکستان ایئر فورس کی جو پریپیئرڈنس ہے وہ ٹاپ لیول پہ ہے. میں آپ کو یہ ضرور شیئر کر سکتا ہوں, آلدو میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کہ پچھلے کئی ہفتے سے پاکستان ایئر فورس وار فوٹنگ پہ تھی. ناٹ دیٹ وی ور ویجنگ فار وار, بٹ وی ور ویٹنگ فار دس کائنڈ آف کڈش, چائلڈش اینڈ ill planned, ill conceived kind of attack, اور جس کو جو کے ذہن میں تھا, جس کی وجہ سے they probably did not conceive. So professional air forces جو ہوتی ہیں, میں تو ایک اور میں آپ سے اگر اجازت دیں, میں انہوں نے تو اپنی ایئر فورس کا بیڑا غرق کر دیا. پہلے ابھی نندن آ کے یہاں چائے پیتا رہا, آپ نے اس سے کوئی لیسن نہیں سکھایا, آپ نے اس کو ہیرو بنا دیا. واٹ اے شیم. مجھے یہ پتا چلا کہ پچھلے دنوں وہ کسی ٹی وی پروگرام پہ ایز اے انالسٹ بیٹھا ہوا کمنٹ کر رہا تھا اس وار پہ, حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ اس نے کتنا بڑا بلنڈر کیا, اینڈ ہی واز کاٹ. آپ نے اس کو ہیرو بنا دیا. میں نے آپ سے شاید یہ کہا تھا کہ ہیرو زبردستی بنائے جاتے ہیں, بٹ ناٹ بزدل اور بھگوڑوں کو تو آپ ہیرو نہیں بناتے. ہمارا جو ہیرو ہے شیر خان, کیپٹن کرنل شیر خان, آج بھی اس کی عزت جو ہے انڈین سلوٹ کرتے ہیں. ایم عالم کی آج بھی رسپیکٹ ہے, رفیقی شہید کی آج بھی رسپیکٹ ہے, اور انڈینس کرتے ہیں, اور ورلڈ اوور ہے. سو ایک تو انہوں نے ایسے بندوں کو ہیرو بنا کے کوئی میسج دیا ہی نہیں. ناؤ اف آئی ایم ناٹ بینگ اکاؤنٹیبل, ہاؤ وڈ آئی لرن؟ میں کہوں یار یہ تو سارا کچھ چل جائے گا. آئی تھنک ون آف دا فیکٹرز از انہوں نے ایئر فورس کا بیڑا غرق کر دیا. ٹائمز ٹو کم اس ایئر فورس کو ریکور کرنے میں بہت وقت لگے گا. دوسری طرف الحمدللہ اللہ کی نصرت تھی, لیڈرشپ کا کمال تھا, ٹریننگ تھی اور کانفیڈنس تھا, جس کی وجہ سے پرابلی ہم نے پرفارم کیا, اور اب ہمارا مرائل جو ہے انشاءاللہ. آپ نے ابھی بلنڈر کی بات کی, یہ بھی ایک رومر چل رہا ہے کہ انڈین ایئر فورس کا ایک سولجر نے فائر ارلی کر دیا تھا وچ سورٹ آف الرٹڈ پیپل. اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کیا یہ سچ ہے, کیا نہیں ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں فائر کا الرٹ کرنے سے پہلے کیا, جب آپ ان کو ایئر بورن ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ کے ریڈار پہ تو پہلے سے پکچر آ جاتی. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم سارے الرٹ اور اویک تھے. سو وی نیو اٹ. اینڈ اگر آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں, آپ کے پاس تو آن دا گراؤنڈ سب سے زیادہ انفارمیشن ہوگی اس کے بارے میں, 3 رافیل, 1 Su-30, 1 MiG-29, is that what we... ایبسلیوٹلی. اور اس کی میں وجہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کیسے کنفرم کریں گے, تو پہلی بات کنفرمیشن کی تو یہ ہے کہ ہمارے ریڈارز کے اندر, ہمارے 3 جگہوں پہ, گراؤنڈ ریڈارز, ایئر کرافٹ ریڈارز اینڈ ایئر بورن ارلی وارننگ ریڈارز کے جو ہمارے جہازوں کے اندر تھے, ان کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے. 1 سیکنڈ جو اس کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا بلپ غائب ہو. سیکنڈ جو دیکھیں, اس سے بڑی آپ کے منہ پہ تمانچہ کیا ماریں گے کہ CNN, جن کو آپ خدا مانتے ہیں نا, رافیل کمپنی, انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یس وی ہیو آر ایئر کرافٹ گوئنگ ڈاؤن. میں نے ابھی آتے ہوئے ایک اور جگہ پڑھ رہا تھا, ایون ایجیکشن سیٹ والوں نے بھی کنفرم کیا کہ ہماری ایجیکشن سیٹ جو سروائیولز ہیں ان کا نمبر بڑھ گیا. اچھا, وہ سروائیولز انڈین سائڈ تو بارڈر پہ ہیں, لیکن ہاں ہم نے تو نہیں پکڑے. اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو دے ور ویل لانگ ڈسٹینس, لانگ ڈسٹینس, اور ہم نے مارا BVR. سو تیسری بات, اگر آپ نے, ظاہر ہے ہم بھی ساری رات جاگ رہے تھے, آپ بھی جاگ رہے ہوں گے, آپ نے اگر میڈیا کو انڈین مانیٹر کیا ہو تو 3 جہازوں کا تو کنفرم انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جہاز گرے پڑے ہیں. بالکل. اور وہ ابھی تو سیٹلائٹ کی پکچرز بھی آ گئی ہیں. تو ہاؤ وڈ یو ڈینائی آل دیس؟ پھر انہوں نے ایک
کرنے کی شروع کیجیے کہ ہمارا شاید معراج خدا نہ خواستہ گر گیا, وچ واز اگین لاسٹ ٹائم اگر آپ یاد کریں تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک F-16 گرا دیا, جو کہ F-16 ہوتا یہ سر کہ آپ کئی سورسز سے کنفرم کرتے ہیں. سو فرام ویریس سورسز اٹ از ایبسلیوٹلی کنفرم اینڈ ود ان انڈیا اٹ ہیز بین کنفرم دیٹ دی رافیل ایئرکرافٹ وینٹ ڈاؤن, MiG-29 وینٹ ڈاؤن, Su-30 وینٹ ڈاؤن. اور یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, تو ہمارے لیے تو کوئی نئی چیز ہے نہیں الحمدللہ. از دس انف ٹو اسٹیبلش ڈیٹرنس؟ اب یہ بھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے. آئی نو آج کی ڈبیٹ میں ایک اور سورٹ آف چیپٹر آ گیا ہے ود دیز ڈرونز, لیکن جو ہم نے ایکشن لیے, جو ہم نے جہاز گرائے, از دیٹ انف ٹو اسٹیبلش ڈیٹرنس کہ دیکھو, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک مزید اوفینسو کی ضرورت ہے ٹو پروو ڈیٹرنس؟ دیکھیے یہ ایک ڈبیٹ ہے. میں چونکہ نیدر آئی ایم اے پالیسی میکر ناٹ اے ڈیسیژن میکر, میرا یہ ذاتی خیال ہو سکتا ہے, آپ کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے, سننے والوں کا, کامنٹ کرنے والوں کا اپنا خیال ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اٹ از ناٹ انف, although we achieved which we had not kind of conceived کہ اتنا زیادہ ہو جائے گا, بٹ اللہ نے نصرت الہی آئی, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور جو اب شیر دیوان پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے. میرے خیال میں جو ہماری اس وقت ایئر فورس کی لیڈرشپ ہے اس کو سلوٹ یہ کرنا چاہیے. پرابلی دے گیو دم فری ہینڈ دیٹ اسیس دا سچویشن اینڈ شوٹ. ادروائز یوزلی کیا ہوتا ہے, یوزلی جو پہلے ہم اپروول چاہیے, اس میں آپ کو اپروول چاہیے ہوتا ہے کہ سر آئی ہیو دی ایئرکرافٹ, اٹ از ان سائٹ. بالکل. بٹ پرابیبلی دس ٹائم دے سیڈ کہ ڈو اٹ وانٹ, ٹٹ فار ٹیٹ, گو. یہ ہم نے کر دیا اور اللہ نے ہمیں بہت بہت باعزت کر دیا ہم نے. لیکن یار دس از ناٹ اینڈ آف اٹ, دے آر ناٹ لرننگ اٹ. آج کے جو 12 اگر آپ کامبیٹ ڈرونز بھیج دیتے ہیں تو واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ یو ہیو ڈن اے رانگ تھنگ. اور میں وہاں پہ ایک بات ایک اور کہنا چاہوں گا, یہ اس لیے بھی انف نہیں ہے, ان کو ایک اور بڑا زبردست لیسن سیکھنا پڑے گا. ہم پروفیشنل الحمد للہ, ریزیلینٹ نیشن الحمد للہ, بٹ ہم ریجن کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں. ان کے جو عزائم ہیں, جو یہ سوچتے ہیں, یہ اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اس طرف وہ دیکھیں تو ان کو کیا لیسن ملے گا. وہ کیوں نہیں آ رہے؟ ہم جن کی بات کر رہے ہیں ابھی, وہ کیوں نہیں ایک اسٹیٹمنٹ دیتے کہ یار این اٹیک آن پاکستان سوورن سوئل از این اٹیک آن اس؟ دیکھیں آج کل کی جو اگین opinions of course, ہمیں کیا بتانا. ہاں, میرے خیال میں یہ ایک اکنامک ایرا ہے جس میں ہر بندہ اپنی اکنامک پرائرٹیز اور پریفرنس پہ چلتا ہے اور کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. دیکھیں ہمارے بارے میں بڑا کلیئر کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی سوورنٹی ہمارے لیے مقدم, اینڈ اٹ میڈ اے ہیوج امپیکٹ. جن لوگوں کی پرابلم ہم سوچ رہے ہیں, میرے خیال میں اگر مجھے آپ اجازت ہے تو بہت سی جگہوں پہ ان کا وہ رول ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے تھا. ہمارا تو دل دکھتا ہے, کیوں نہ دکھے؟ دل آپ کہتے ہیں ایک جگہ دھڑکتے ہیں, ایمان ایک ہے, قرآن ایک ہے, وہ سب کچھ ایک ہے. کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ, کچھ ملکوں نے بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹس دی. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک پرسنالٹی اورینٹیڈ تھاٹس ہیں جس میں دل میں ان کو پتہ ہے کہ پرابلی ان کا سروائیول بھی پاکستان میں ہے, بیکاز ہم بڑے ایموشنل لوگ ہیں, ہم مذہب کے لحاظ سے بڑے ایموشنل ہیں, ملک کے لحاظ سے بڑے ایموشنل ہیں, ہم اپنے وطن اور وطن کے لوگوں کے ساتھ بہت ایموشنل ہیں. لیکن اور خدا نہ خواستہ وہ کہا ہے اے حرم تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں. تو ہم تو ہر ایک کی لڑائی لڑنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ probably is a message for those people also, those countries also, that you need to really evaluate کہ آپ کا سروائیول جب قرآن پاک میں آ گیا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, تو what are you trying to explore؟ میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی. اینڈ اگر آپ مودی کی کیس میں بھی دیکھیں یا انڈین آپ اٹیک کے کیس میں دیکھیں تو attacking a mosque is a very different message. Yes. Military bases they are fair game, یہ تو ہوتا ہے جنگ میں. لیکن آپ کا پہلا اٹیک اور آپ کا اونلی اٹیک to be a religious site, میں مسجد کی بات نہیں کروں گا, it could be a temple, church also, it could be a church. اگر ہم کل کسی مندر پہ اٹیک کریں یا کسی بھی ایک چرچ پہ اٹیک کریں تو یہ تو دیکھیں ایون ان دا ٹائمز آف جو جاہلت آف دا میڈیول ٹائمز ان دا وائکنگز اینڈ دا برٹش ریلیجیس سائٹس, وہ بھی
معاف کر دیتے تھے. وائکنگز کو جاہل مانا ہی اس لیے جاتا تھا کہ وہ ان کو بھی اٹیک کر دیتے تھے. ایک جاہل اور ایک پڑھے لکھے میں مانا ہی بات دیتی تھی. تو اٹ از ناٹ, اٹ از اے پاکستان انڈیا ایشو, میں یہ بات مان رہا ہوں, بٹ اٹ از آلسو ان اینی سینیریو. میں اٹس ناٹ جسٹ اے مسلم ایشو, اٹس اے ریلیجیس, اٹس اے ہیومن ایشو, رائٹ. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو آپ نے بات کی کہ آپ کا اوپینین ہے کہ ہمیں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے. اگر ہمیں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تو بہت ساری کانورسیشن ہو رہی ہیں, کوئی لوگوں کو سورٹ آف تپ اس بات پہ ہے کہ مسجد پہ اٹیک ہوا ہے. کل ہم ایک پوڈ کاسٹ کر رہے تھے اشرف ملکام کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے کہ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پلانٹ از این ایکٹ آف وار. ٹھیک ہے. پھر ایک سوال ہو جاتی ہے کہ جی انڈیا کا جو ڈیم ہے چناب ریور پہ, کیا ہم اسے اٹیک کریں؟ کیا وہ جگہ ہوگی دیٹ سینڈز دا رائٹ سورٹ آف میسج؟ کیونکہ میں پرسنلی اگر آپ کو اپنا پرسنل اوپینین دوں, آئی ڈونٹ تھنک ٹٹ فار ٹیٹ وین اٹ کمز ٹو ریلیجیس سائٹس از فیئر. آئی تھنک اگر ایک بندہ پاگل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب پاگل ہو جائیں. یہ تو آئی تھنک خیر مائی اوپینین, میں نے کیا کرنا ہے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں میں نے پہلی بات یہ کی, دیکھیں اگین کسی کے بارے میں اتنا نہیں کہنا چاہیے, بٹ ایک چائے بنانے والے کی ذہنیت کتنی امپروو ہو سکتی ہے, اس کو آپ کتنا گروم کر کے لے آئیں گے. ایسا بندہ جس کی ذہنیت یہ ہے, جو کہ ایک فیملی مینیج نہیں کر, سوری بہت چھوٹی بات ہے, اٹس ناٹ آور لیول, بٹ پھر اس کا جنون دیکھیں کہ وہ اس نے ایک سیکولر اسٹیٹ, جو سو کالڈ سیکولر اسٹیٹ تھی, اس میں مسلمانوں کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا. یہ بڑے بڑے جو لوگ سو کالڈ آپ کے ایکٹرز اور بلا بلا بڑھنے پھرتے ہیں, دے کی ناٹ پرچیز اے سنگل ہاؤس ان ممبئی, واٹ ٹو ٹاک آف پور پیپل. صرف حیدرآباد کی حد تک تو کچھ حالات بہتر ہوں گے, اور صرف وہ مسلمان جن کے کچھ حالات فائنینشلی بہتر ہیں, وہ ادروائز ہی از ریوننگ مسلم, ناٹ اونلی مسلم. You must have read and you are more aware than that, جو کرسچنس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو سر یہ بالکل خام خیالی ہے کہ یہ عقل مند لوگ ہیں یا ان کو کوئی انسانیت ہے. ہندو کبھی انسانیت کی طرف نہیں آ سکتا. لیکن جو آپ نے بات کی, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہمارا مذہب ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ کسی جگہ جب اٹیک ہو تو اس کا پتا بھی نہیں توڑنا, ان کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا, ان کے بچوں پہ, ان کی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. وی شوڈ ریسپیکٹ آور ریلیجن, بٹ دیر آر ادر ویز ٹو ٹیچ دیم اے لیسن. 2019 کا جو لیسن تھا, اٹ واز اے ویری 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 ساؤنڈ لیسن. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بس اسی طرح کا کریں, اس دفعہ یس ایسکلیٹ کرو تھوڑا سا, لیڈرشپ کا فیصلہ ہے, واٹ ایور دے آر ڈیسائڈنگ. ان کا ویژن زیادہ ہے, ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے, ان کی انٹریکشن زیادہ ہے. آئی ایم شیور بہت سے ہمارے دوست ملک جو ہوں گے وہ بھی آپ آ کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. I think I agree with you that there has to be a respect for humanity, there has to be respect of religion, and there has to be a respect of rationality. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, آخری ایک دو سوال پوچھوں گا. ایک سوال تو یہی ہے کہ سنا ہے انکنفرمڈ رپورٹس, شاید آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہو, کہ ایک افریدی صاحب ہیں جو ٹاؤٹڈ ہیں کہ ایم ایم عالم نیو ورژن ایم ایم عالم 2.0 آ گئے سر, اور انہوں نے بھی کچھ جہاز گرا دیے بہت سارے. کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں, ایسی فی الحال ایسی بات نہیں ہے. اچھا. کیونکہ ابھی آفیشیلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں یہ بڑی رسپانسبل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. آپ کسی ملک کے بارے میں جب آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے 15 جہاز گرا دیے, 10 گرا کر دیے, اٹ از بیسڈ آن سرٹن سالڈ ان پٹس. لیکن ایک بات میں شاید آپ کو بتا سکوں جو میرے نالج میں ہے, کہ پرابلی دیر ور لاٹ آف ایئر کرافٹ, دیر ور لاٹ آف ویپنس وچ ور فائرڈ. ناؤ اٹ از اے ٹائم ٹو اسٹیبلش اے سرٹن. بہت سے جب آپ ہوتے ہیں نا, ہم نے بھی دیکھا, تو ہم کلیم کرتے ہیں آ کے جی میں نے یہ جہاز شوٹ کر دیا. ہم جب پریکٹس کرتے ہیں تو بعض اوقات ایک جہاز کو 2 بندے بھی کلیم کرتے ہیں, بٹ وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے, وہ ایک سسٹم ہمارے ایسے لگ گئے ہیں کہ بالکل پکچر کلیئر ہو جاتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو کائنڈ آف پروپیگیٹ. بالکل. تو اللہ کرے ایسا ہو, افریدی اللہ کرے وہ عالم ہو, بٹ میرے خیال میں یا میرے نالج میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے ایک اور بھی ایم ایم عالم کی تصویر دیکھی ہے جس کی آج کو 2-3 ایسے چل رہے ہیں, بٹ پرابلی اٹ از ناٹ کنفرمڈ, اٹ از ناٹ اے ویلڈ. آخری سوال سر میں آپ سے پوچھوں گا جو اس سے بھی شاید خیر آئی ڈونٹ نو یہ کیا سوال ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنے والا ہوں.
کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اور میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس چیز کی. میں اور مزے کی بات یہ ہے نا کہ آج کل ہم روز اس ٹاپک پہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ہر بندہ ڈسکس بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے، اور روز جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ چند گھنٹوں میں چینج ہو جاتی ہے بیکاز سینیریو اس طرح ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج ایز ریکارڈنگ دس از 8 مئی، کل از 9 مئی، اور آج ڈرونز بھی آئے ہیں. ہم نے ایک چیز کو لیبل بھی کیا ہوا ہے، ایک سرٹن چیز. کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہم نے کہا کہ چلو ایک ڈیفینس ڈے منایا جائے؟ اچھا شاہین، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. میرے خیال میں جب آپ اسٹریٹجک ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، اسٹریٹجک پالیسیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا براڈر پکچرز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی. یو وانٹ ٹو سینڈ اے میسج ایز اے نیشن. یو ڈونٹ وانٹ ٹو سینڈ اے میسج دیٹ وی آر ڈیوائڈیڈ. اور I could have a difference of opinion with my leadership. Either it's a political leadership, it's a military leadership, that's my right. But it does not dictate کہ جب ملک کی سالمیت اور ملک کے امیج کی بات آ رہی ہو تو آپ لوگوں کو ایسا موقع دے دیں جس سے لوگ بھی ڈسٹریکٹ ہوں. انٹرنیشنل دیکھیں، بچے تو نہیں ہیں آج کل، اتنا میرے خیال میں اتنے اسمارٹ فونز ہیں ہمارے پاس، اتنے اسمارٹ فونز ہیں کہ شاید اتنے خیر بہت اسمارٹ فونز ہیں. کوئی بچہ بھی جی پی چیٹ اور جو چینل ہے دے کین اسرٹن، دے کین ویلیڈیٹ. سو میرے نہیں خیال اس کا اس سے کوئی لنک ہونا چاہیے، میری پرسنل اوپینین، اور نہ ہوتا ہے. یہ ایک ایشو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے بیسیکلی. ویدر آئی لائک ہیم، ویدر آئی لائک ڈونٹ لائک ہیم، اور آئی لو ہیم، ارریلیونٹ ان سینیریوز میں، اور ارریلیونٹ رہنا چاہیے. ایسی سوچ بھی نہیں آنی چاہیے، بیکاز دس از ناٹ دا ٹائم. This is the time to show solidarity with your leadership. This is the time to show solidarity with your armed forces. And I think we are. اور میں چونکہ ایئر فورس کا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ you must respect your Pakistan Air Force، کہ جتنی ریزیلینس کے ساتھ، جتنی پرائڈ کے ساتھ انہوں نے ہمیں پراؤڈ کیا ہے اور جو ڈیلیور کیا ہے، آئی تھنک یہ چھوٹی چیزوں کو اس میں لنک نہ کریں. This is my personal opinion. I completely agree. اب میں آپ سے اگر یہی سوال پوچھوں کہ the dates, whether they line up or whatever happens, full scale war آپ کو لگتا ہے؟ اگر میں آپ سے دیکھیں، اٹس امپاسبل ٹو نو، یہ تو میں آپ کو بتاؤں تو ہماری ملٹری لیڈرشپ کو نہیں پتا ہوگی. بالکل صحیح کہا. لیکن فل اسکیل وار آپ کو لگتا ہے ہو سکتی ہے، یا یہ بس ایک دو مائٹس کی تھوڑی سی شو آف پاور؟ دیکھیں میرے پرسنل اوپین میں نہیں ہو سکتی. ہونی چاہیے نہ ہونی چاہیے تو اور بات ہے، میرے خیال میں نہیں ہو سکتی. بیکاز جو مودی کا جو وار فرینزی مائنڈ سیٹ ہے، جو اس نے اسی طرح کی جھٹکے دے کے اپنے آپ کو بھی شرمندہ کیا، اپنی قوم کو بھی شرمندہ کیا. اب نہیں ایسا موقع کہ وہ اس میں اور گھسے، بیکاز ہی نوز اینڈ ہز لیڈرشپ آلسو نوز کہ ریٹیلیشن اتنی آسانی نہیں ہوگی. ون سیکنڈ، دیکھیں ہم نے یہ جو بامز، اور ابھی تو ہم نے بہت سے مسائل یوز ہی نہیں کیے. ابھی تو فتح ابدالی اور یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم نے ابھی دکھائے بھی نہیں. بالکل. اور جو ان کے لیے اس میں سرپرائز آئے گا، لیٹ اٹ بی اے سرپرائز فار دیم. سو آئی ڈونٹ تھنک سو. اٹ از اے ٹرو ڈیٹرنٹ فیکٹر وچ وی ہیو الحمدللہ، اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو پلے اے بگ رول. اینڈ آئی سنسیئرلی پرے دیٹ انڈینس نو اٹ، کہ یہ ان کے پاس جو ہے وہ ابھی تو انہوں نے صرف PL-15 اور J-10C اور JF-17 سے ہی کیا. ابھی تو ہمارے ڈرونز نہیں آئے. ابھی ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ہماری الیکٹرانک وارفیئر نے کیا افیکٹو کیا. اب سرفیس ٹو سرفیس مسائل کیا ہیوک پلے کر سکتے ہیں. پھر کل ہماری الحمدللہ آرمی نے بھی ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا. اٹ فورس دیم ٹو فلائی دوز وائٹ فلیگس. از اٹ اے اسمال تھنگ؟ اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. وتھ سچ اے مائٹی آرمی آپ فلیگ اسٹریٹ وے سفید اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو جس کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے اس کو بھی پتہ ہے، جنہوں نے آگے آ کے لڑنا ہے ان کو بھی پتہ ہے. سو دیر آر مینی سرپرائزز. آئی ڈونٹ تھنک سو انڈینس آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیسٹ اس. نہیں، اور اللہ کرے سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو بھی یہ ہو رہا ہے ایک سوئفٹ اور اینڈ اس کا جلدی ہو. میں تو کہتا ہوں کہ آئیں بیٹھیں. پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ لیٹ سٹ ڈاؤن، اور جو بات آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں
اس سے اچھی تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. بالکل. وار With از no اے bloodshed. کرمنل تھنگ. بالکل نو بلڈ. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. انشاءاللہ. اور اگر ایسا نہ ہو, اور اللہ کرے کہ جنگ تو کسی بھی سینیریو میں نہ ہو, لیکن اگر ہم کسی بھی طریقے سے اس کو ختم کر دیں تو پھر تو سر انشاءاللہ پاکستان ایئر فورس پہ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے, بٹ انشاءاللہ اگر اس دفعہ ہم ادھر سے نکل سر جائیں. بہت سے ایم عالم آئیں گے, بہت سے رفیقی شہید آئیں گے, اور بہت سے. اب تو فلم بنانی پڑے گی سر. فائٹر سے پہلے اب تو سر آپ میرے ساتھ مل کے کام کریں گے. ہم پاکستان ایئر فورس کے پاس جائیں گے کہ اس دفعہ رافیل ڈاؤن کی ایک فلم بنانے دو ہمیں, ان کی فلم سے پہلے. شاید اتنی بے شرمی کی بات ہے, سوری فار دا ورڈ, کہ ابھی نندن کے اوپر انہوں نے ایک فلم بنا دی. اللہ کی قسم. اس کو انہوں نے ٹی وی پہ ایز اے ایکسپرٹ بٹھا دیا, اس کو انہوں نے چکرورتی یا کیا ہے ان کا وہ دے دیا. واٹ اے شیم. تو میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لیٹس رائز ابو سرٹن few issues. These forces are going to defend your country. These forces are going to defend you and they are going to make you proud. اور ہمیں حق و باطل کی جنگ کے لیے قرآن پاک میں اتنی دفعہ ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کی طرف مت دیکھو. منافق جو تھے وہ یہیں پہ تو ظاہر ہوئے تھے. تو سر یہ ہمارے لیے تو پرائڈ کی بات ہے. ہم بڑے بدقسمت ہیں میں کہ پوری 40-42 سال ایئر فورس میں رہ کے ہم وہ رتبہ نہیں پا سکے. تو ہمارے جو بچے ہیں, وی انٹریکٹ ود دیم, تو انشاءاللہ سر یہ ہمارے فوجی جوان, نیوی کے جوان, دے آر کائنڈ آف گننگ فار اٹ کہ اللہ ایسا موقع نہ لائے. اگر آیا تو رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. انشاءاللہ یہ وقت نہیں آئے گا, لیکن اٹس گڈ ٹو نو کہ وی آر پریپیئرڈ. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں واپس ٹائم دیا, بہت کچھ آپ نے ہمیں سکھایا, بہت کچھ ہمیں سورٹ آف ڈیمسٹیفائی کیا. تو آپ کو شاید واپس تنگ کرنا پڑے ان دا کمنگ ڈیز, لیکن ابھی کے لیے تو بہت بہت شکریہ. Thank you very much. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.